बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची में बल्दियाती इदारों से परेशान अवाम बिलाखिर सड़कों पर आ गए। वाटर बोर्ड ने शहरियों को प्यासा छोड़ दिया। शहरियों ने वाटर बोर्ड की नाअहली के खिलाफ बगावत कर दी। बफर जोन में हाइड्रेंट पर मुश्तइल अफराद ने धावा बोल दिया। पुलिस की जानिबदारी ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे को पुरतशद्दुद बना दिया। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान अवाम ने हाइड्रेंट पर पथराव किया। जहांगीर तरीन की कराची यात्रा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मसाइल के हल का आसरा। मुत्तहदा के मरकज पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, नसरीन जलील, कोर नवीद जमील, मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, मुल्की मौजूदा सूरत हाल और कराची हैदराबाद पैकेज पर बातचीत। जहांगीर तरीन की पीर पगारा से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और वज़ीर आज़म की अमरीका दौरे पर बातचीत, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत दूर करने की यकीन दहानी। घोटकी से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए NA 205 में ज़िमनी इंतखाब का दंगल। वोटों की गिनती जारी। 100 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद बख्श महर 37,887 वोट लेकर पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार अहमद अली महर 20,600 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। साथियों के साथ मिलकर NA 205 के ज़िमनी इलेक्शन में गुंडागर्दी का इल्जाम। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को हिरासा करने पर हलीम आदिल शेख, राजा महर और दुआ भुट्टो को घोटकी से बेदखल करने का हुक्म दे दिया। कराची वाले अब्र रहमत के लिए बेचैन। बादल आए, थोड़ा सा बरसे और चले गए, मगर बारिश का पहला छींटा पड़ते ही डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। शहरी बारिश का लुत्फ तो उठा ना सके, लेकिन शहरियों को अपनी मदद आप के तहत डेंगू की वबा से मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। कराची में कोंगो के बाद डेंगू के वार भी जारी, लेकिन स्प्रे मुहिम अब तक शुरू न हो सकी। गुज़िश्ता रोज मजीद 6 अफराद भी डेंगू वायरस के शिकार हुए। स्टोरीज आपने देखी और आपको ये बताते चलें क्योंकि कराची में बारिश का मौसम अब शुरू हो चुका है। यानी कल थोड़ी बहुत बादल बरसे, लोगों ने कुछ कोशिश भी की कि बारिश से लुत्फ़ उठा सकें, लेकिन फिर भी एक जो ख़तरा हमेशा बारिश के साथ शुरू हो जाता है वो है डेंगू बुखार का ख़तरा। यानी लोगों को ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि चूँकि बारिश की वजह से जगह जगह पानी खड़ा होता है, तो इस वजह से फिर मच्छरों की अफजाइश होती है और उसके बाद मच्छर जब इंसान पे हमलावर होते हैं तो फिर ये डेंगू फीवर का एक बहुत बड़ा ख़तरा कराची पे मंडलाने लगता है। और इस वबा से बचने के लिए एक मौसर कंट्रोल प्रोग्राम है जो बाकायदा चलाया जाता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर महमूद इकबाल, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम फॉर डेंगू, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। जी, अच्छा सर, आपसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले कुछ और सियासी स्टोरीज़ हैं, पहले उन पे बात करेंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे सर। जी नाज़रीन, NA 205 यानी NA 205 घोटकी में इंतखाब का ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजा और अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद बख्श महर जो हैं वो तकरीबन 38 या 39 हज़ार वोटों के साथ पहले नंबर पे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अहमद अली महर जो हैं वो 21,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और जब इंतखाबात होते हैं या ज़िमनी इंतखाब हो और हल्के में जो है वोटिंग जारी हो, तो फिर ये तमाम चीज़ें होती हैं, सियासी मुखालफिन के आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, तसादुम भी होता है। तो इसी किस्म का एक वाक़या पेश आया जिसमें साथियों से मिलकर NA 205 के ज़िमनी इंतखाबात में गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख पे, और इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को हिरासा करने पर हलीम आदिल शेख, राजा महर और दुआ भुट्टो को घोटकी से बेदखल करने का हुक्म भी दिया। PTI के रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी की हलीम आदिल शेख के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है उसकी मजम्मत की गई है और कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है ना वो ऊँचे हथकंडों पर उतर आई है। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम हलीम भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जी सर, ये क्या माजरा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बाकायदा गुंडागर्दी की कोशिश की गई, मुकदमा भी दर्ज किया गया, इलेक्शन कमीशन ने आपको घोटकी के इलाके से बेदखल भी किया,
جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں سر، حقیقت کیا ہے؟ آپ سے ہم نے سوچا کہ آپ سے جان لیں کہ اصل معاجرہ کیا ہوا. جی اس کا یہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ہم تو آپ کو پتہ ہے میں تو 5-6 دن سے وہیں ہوں اور ہم ہر روز بتا رہے تھے کہ انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے پولیس کے تھرو بدماشی کرنے کی، دھاندلی کرنے کی، غلط حرکات کرنے کی. جس کے آج بھی یہ ہوا کہ جب ہم وہاں ٹریول کر رہے تھے ایک روڈ سے تو خواتین آئیں اور کچھ ووٹرز ہیں، انہوں نے کہا کہ پولیس ہمیں ڈنڈے مار رہی ہے اور اندر جانے سے روک رہی ہے. ہم وہاں گئے تو پولیس انہوں نے ثابت کیا اور وہ ویڈیو بھی موجود ہے جس میں ASI نے اس سے کہا کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی، اب نہیں ہوگی. اور اس کے بعد ایک اور پولنگ اسٹیشن پہ پولیس کے 8-10 لوگ عورتوں کو بیٹھ کے دھمکا رہے تھے کہ تیر کے اوپر ٹھپا لگاؤ، کیونکہ 4000 پولیس تقریباً بلائی گئی تھی. اس کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پولیس کو اندر نہیں ہونا ہے، پولیس کو اس سے باہر ہونا ہے پولنگ اسٹیشن کے. تو ہم نے ان کو باہر نکلوایا اور رینجرز کو کہہ کے اور دیگر وہاں کی انتظامیہ کو کہہ کے. اب یہ ان کو گرام گزرا، چونکہ یہ تو بلاول بھٹو پہلے 1 ہفتہ رہ کے گئے ہیں، مراد علی شاہ بھی روا رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے برقعے پہن کے سارے ان کی MP ہے، MLA، وزیر، سینیٹر سب برقعوں کے اندر وہیں گھوم رہے تھے اندر، لیکن برقعوں میں تھے وہ. تو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے دھاندلی کرنی تھی، انہوں نے دھاندلی کی بڑی کوشش کی، انہوں نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی. ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور بات کیا ہے کہ آج کل تو ویڈیوز موجود ہوتی ہیں اس کے اندر، کل یہ آگے بڑھیں تو صحیح خود ہی پھنس جائیں گے اس کے اندر. یہ اپنے الزام کے اندر بھائی جو نتائج اب تک آ رہے ہیں نا وہ کوئی خاص مختلف نہیں ہے سر. مطلب پھر بھی ابھی تک تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ووٹ لے چکے ہیں سر، تو یہ کوئی خاص مختلف نتائج نہیں ہے. مطلب جو چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی یا اگر آپ نے وہ ٹھیک نہیں کر، وہ 39,000 اور 34,000 کا ہے ڈفرینس ہے اس وقت. 21,000 کا اور 40,000 کا ڈفرینس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک طرف ابھی تو 290 میں سے 120 پولنگ اسٹیشن کے نتائج آئے ہیں، 170 کے آنے ابھی باقی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف سندھ سرکار اور ایک طرف ایک آزاد امیدوار جس کی ہم حمایت کر رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ یہ تو مطلب اس وقت سندھ کی حکومت پوری مشینری، ان کے ایجنٹ جو تھی وہ ہیلتھ ورکر تھی، پٹواری، وزیروں کو 4-5 وزیروں کو استعفے دلوا کے وہاں بھیجا ہوا تھا، فنڈ لگا رہے تھے، جعلی FIR کاٹ رہے تھے. اس کے باوجود ابھی تو چل رہا ہے، ابھی تو 120 پولنگ اسٹیشن باقی ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے. باقی ہے کہ زبردست وہاں مقابلہ رہا ہے، اور دیکھتے کیا رزلٹ آتا ہے اس میں ابھی انتظار کیجیے. لیکن آج جو انہوں نے نہیں، آج کے دن میں 5 نوٹس اور 5 کارروائیاں ہوئی ہیں میرے خلاف ایک دن میں میں سلطانہ ڈاکو بن گیا، کیا بن گیا ایک دن کے اندر. کہ کل تک میں ٹھیک تھا، ہم آج کیا ہو گیا. آج الیکشن کمیشن نے سب سے پہلے مجھے ایک شوکاز دیا کہ آپ یہاں کام کر رہے ہو. پھر مجھے ضلع حلقہ بدری کے نوٹس جاری کیے، پھر میرے پاس یہ غنڈہ گردی کی FIR کاٹی، پھر میرے پہ کمیشن کی طرف سے نوٹس بھیجا گیا، پھر میرے ساتھ اینٹی کرپشن کا نوٹس بھیجا گیا. کیا تو حلیم عادل شیخ صاحب، سندھ میں جبھی بھی اندرون سندھ کا انتخاب ہوتا ہے یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ کے خلاف کافی کارروائیاں کی جاتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میرے خیال میں انٹیریئر سندھ میں جتنے آپ ایکٹیو ہیں اور کوئی آپ کا جو لیڈر ہے وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے سر. نہیں جی، ہم سب پوری ایک ٹیم ہے، میں اکیلا تو کچھ نہیں ہوں نا. اب بھی ہمارے ساتھ 4-5 MPs تھے، ہمارے MLA صاحب تھے، جے پرکاش پرانی صاحب، راجہ ظفر صاحب، اظہر صاحب تھے، بھٹو صاحب، اس دفعہ بھی ڈاکٹر سعید حفیظی ہمارے ساتھ تھے. اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ پوری ٹیم ہوا کرتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کپتان کے اوپر اشارہ ہوتا ہے، ہار گیا 2 کپتان، جیت گیا 2 کپتان، ایسی بات نہیں، پوری ٹیم ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو یہ ضروری ہے کہ ان کو میری بولنا اچھا نہیں لگتا، ان کو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے بہتاب کر. نہیں سر، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الزام اور بھی ہے کہ آپ کی کافی کوششیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک بنانے کے حوالے سے. اگر خدا نہ خواستہ حکومت گرتی ہے تو جتنی کوششیں آپ کی ہیں کہ فارورڈ بلاک بنا کے حکومت کو ٹاپل کیا جائے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ الزام آپ کو لگاتے ہیں سر، آپ پہ. ایک تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ سر آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی، کچھ سگنل پرابلم ہے. میں کہتا ہوں آپ نے خدا نہ خواستہ اگر وہ خود اپنے فوج میں گر جاتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت، تو خدا نہ خواستہ کیوں گئے ہیں؟ فوج سے گر جاتی ہے تو کوئی ہم نے راج لگا رہے ہیں، نہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں.
बाकी उन्हीं के अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या लेना देना उसके अंदर। बात सीधी सी बात है, अगर उनके अंदर लोगों का ज़मीर जाग रहा है, हम क्या कर सकते हैं। नादिर मक्की ने उस दिन कहा पानी नहीं मिल रहा, मोहम्मद अली मलकानी कह रहे हैं पानी नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग जो है इस वक्त खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम तो सुनेंगे पीपल्स पार्टी के वोट हो रही है, खुद ही इस वोट से गिर रही है, अगर जब गिर जाएगी तो किसी न किसी को उठाना होगा उसको। ठीक है सर, तो हलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। और अब ये देखना होगा कि ये नताइज जिस तरह हलीम अली शेख कह रहे हैं कि अभी 130 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे आए हैं, लेकिन नताइज कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं नज़र आ रहे हैं। यानी इस वक्त लीड है, वाज़ेह बरतरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की, मोहम्मद बख्श महर की, और लग ऐसा ही रहा है कि अगर इसी तरह ये बरतरी बरकरार रही तो फिर मोहम्मद बख्श महर जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं गैर सरकारी गैर हतमीन नताइज के हवाले से। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे जहांगीर तरीन की कराची आमद के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दफ्तर पर उनकी आमद हुई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, नसरीन जलील, कुंवर नवीद जमील, मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर से मुलाकात हुई। बाहमी ताल्लुकात और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बातचीत हुई। सबसे अहम यह है कि सेनेट में जो तहरीक के अदम एतमाद पे गिनती होनी है, उस हवाले से भी, यानी वो भी एक अहम नुक्ता था। जो ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे अगर जहांगीर तरीन की कराची आमद के हवाले से बात की जाए तो उसमें सबसे अहम नुक्ता जो है वो यही था। अब देखना ये होगा कि जो बातचीत हुई उसमें फिर से क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को उम्मीदें दिलाई गई हैं, फिर से वादे किए गए हैं, या कोई कॉन्क्रीट कोई ऐसी बात भी हुई है कि जो अब बानतीजा हासिल होगी, यानी अब कोई ऐसी चीज़ भी होगी जिसके रिज़ल्ट सामने आए। अब तक जो बातें की जा रही हैं, 162 अरब रुपए के पैकेज की बात की गई, कराची और हैदराबाद के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की गई, यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह भी किया गया इस्लामाबाद में, वजारतें देने की बात भी की, यानी एक और वजारत देने की बात की गई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को, लेकिन उस पर भी अब तक अमल दरामद नहीं किया गया है। यही वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कुछ नाराज़ नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। कल नाज़रीन इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे जहांगीर तरीन की कराची आमद के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा हैं अमीनुल हक साहब। उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीनुल हक भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जहांगीर तरीन की आमद के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। क्या बातचीत हुई सर? फिर वही वादे, वही आसरे, वही उम्मीदें, या फिर अब कुछ रिजल्ट्स वाली बात की गई है, या कोई हतमी बात भी की गई है? डॉक्टर साहब, सियासी लोग तो हमेशा मुलाकात करते हैं और सियासी लोग डायलॉग एंड डिस्कशन पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी उनके साथ तकरीबन 1 साल होने वाला, 10 माह हो चुका है, लेकिन MKM मुकम्मल तौर पर पुरुमीद है कि जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल होगा। और हमें ये नज़र भी आ रहा है कि कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे अगर आप देखते हैं, जिस तरह मादिन में मैंने ये बात कही है कि वो वादे जो पिछले प्राइम मिनिस्टर से हुए थे, उनके पैसे भी रिलीज हो गए। कुछ फ्लाईओवर ऑलरेडी कराची शहर में बनना शुरू हो गया, बल्कि आखिरी मरहल में है। इसी तरह ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, या S3 का मंसूबा हो, या जिसे कहते हैं कि बसों का देने के मामला हो, यकीनन इस पे प्रोसेस में चीज़ें मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान पूरी उम्मीद है। इसीलिए हमने आज की जो मीटिंग की, डिटेल तकरीबन 1.5-2 घंटे मीटिंगें चली हैं, और इसके अंदर साथ साथ हमने इस बात को सामने रखा है कि MOU में जो जो पॉइंट सिग्नेचर हुए हैं, उन तमाम चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें अमल होती हैं और क्या क्या चीज़ें अमल होंगी। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए MKM पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि यस, वे फॉरवर्ड चलने के लिए, व्हाट नेक्स्ट के लिए हमने एक अभी से आज ही के दिन हमने एक 31 जुलाई को इस्लामाबाद में एक और मीटिंग रखी है, जिसके अंदर जहांगीर तरीन साहब के साथ साथ परवेज खटक साहब भी होंगे और उनके साथ शहजाद अकबर साहब भी होंगे और भी उनकी एक टीम होगी। इसी तरह MKM का भी हाई लेवल डेलीगेशन होगा जो बैठेगा
اور MOU کو سامنے رکھ کر گفتگو کرے گا اور دیکھے گا کہ یس ہم PTI کی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کیا کچھ ڈیلیور ہو رہا ہے، اور ہم بڑے امین بھائی ایک جو چیز دیکھنے میں آتی ہے جب بھی پاکستان تحریک انصاف کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے گنتی مکمل کرنے کے لیے تو مختلف رہنماؤں کی کراچی آمد ہوتی ہے، پھر آپ کا وقت جاتا ہے، وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوتی ہے، چاہے وہ بجٹ پاس کرانے کی بات ہو، پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پہ حمایت کی بات ہو یا جاری نہ کرنے پہ حمایت کی بات ہو، یا اب سینٹ میں تحریک عدم اعتماد پہ جو ووٹنگ ہونی ہے اس کی بات ہو. سر کیا وجہ ہے کہ ایک کنٹینیوس تعلقات جو ہیں وہ نہیں مینٹین کیے جاتے؟ جب کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت خاص طور پہ میں یہ لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو منایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. تو سر کیا وجہ ہے، مطلب یہ ایک تسلسل کیوں نہیں چلتا؟ سر جب آپ کو بالکل یاد ہوگا کہ ابھی حالیہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ایک اور وزارت دینے کی بھی بات کی گئی، لیکن پھر اب تک کافی دن گزر چکے ہیں، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 3 4 سوالات تابڑ توڑ طریقے سے پوچھ لیا ہے، میں ترتیب وار آپ کو اس کے جواب بھی دیتا ہوں. لیٹس اسٹارٹ ود دی سینٹ چیئرمین. دیکھیں MKM پاکستان نے آج سے غالباً 7 یا 8 دن پہلے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا اور متفقہ طور پہ فیصلہ کیا تھا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے MKM پاکستان سینٹ کے چیئرمین جانی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا کیوں کھڑی؟ اس لیے کہ آج سے 1-1.5 سال پہلے بلکہ 1.5 سال پہلے مارچ میں مجھے یاد ہے جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا MKM نے اس وقت بھی صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا. تو ہمارا ایک پرنسپل اسٹینڈ تھا ہے. تو آج کی جو PTI کا اعلیٰ سطح وفد آیا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نمبر 1. نمبر 2 آپ نے پروڈکشن آرڈر کی بات کی، آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن دیکھیں کہ MKM پاکستان اپنے قانون، اپنے منشور، اپنے نظریے کے تحت چلتی ہے اور ایز اے پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے آپ نے دیکھا کہ ہم نے حال ہی میں پروڈکشن آرڈر کی حمایت کی اور اس سے پہلے آج سے غالباً 6 مہینہ پہلے جب خواجہ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر ہوا تو ہم نے کھڑے ہو کر بوانگ دول اسمبلی میں کہا اور ڈیفر کیا موجودہ حکومت سے. تو یہ ہماری اخلاقی ضرورت تھی کہ ہم ہر وقت حق و سچ کی بات کرتے ہیں. تیسری بات آپ نے کی وزارت کی. دیکھیں یس سیکنڈ منسٹری ہیز بین آفرڈ ٹو دا MKM، لیکن کیونکہ MKM پاکستان اپنے کارکنان، اپنے ووٹر اور اپنے سپورٹر کے درمیان رہتی ہے اور ہم لوگ گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں، تو ہم نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جو ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات ہوئی ہے، اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی جو بات ہوئی ہے، حیدرآباد یونیورسٹی کے جو سسٹم کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے، پہلے یہ تمام چیزیں ہمیں مل جائیں، ملنے کے بعد ہم دوسری وزارت میں بھی لے لیں گے. تو اسٹل منسٹر ہیڈ بین آفرڈ اور ہمارے پاس موجود ہے، ہوگی جب ہم چاہیں گے ہم اسے لے سکتے ہیں. لیکن ہماری یہ بھی بنیادی جسے کہتے ہیں ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہے کہ آپ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے، حیدرآباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے ایک بڑا اماؤنٹ یعنی 25 ارب اور 5 ارب بالترتیب دیا جائے اپارٹ فرام 162 ارب کے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بات چیت جاری ہے، ہوپفلی کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا. تو سر اس پہ کوئی میں آپ سے لاسٹ بس یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 25 ارب کی بات کی گئی ہے، خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کا مطالبہ بھی ہے کہ میئر کراچی کو یا یہ کہ جو DMCs ہیں یا کراچی کے ڈیولپمنٹ فنڈ میں 25 ارب روپے فوراً ریلیز کیے جائیں. تو سر یہ تو بات کوئی اس پہ حتمی بات ہوئی ہے کہ یہ پیسے دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے تو کس طریقے سے دیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ یس ڈاکٹر صاحب بالکل، جب آپ کو یاد ہوگا کہ اینڈ آف جون، لاسٹ ویک آف جون میں بجٹ سے پہلے MKM کے ہائی لیول ڈیلیگیشن نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں جہانگیر ترین صاحب بھی موجود تھے. سب نے یہ عرض کیا تھا کہ 25 ارب کے 5 ارب کی بالترتیب KMC اور HMC کو دیا جائے. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا یس فرسٹ انسٹالمنٹ دونوں KMC اور HMC کو ایشو کر دیا جائے گا. اور آج اسی بات کو ہم نے فوکس رکھا تھا کہ فرسٹ انسٹالمنٹ کب آ رہا ہے. فرسٹ انسٹالمنٹ ہمیں امید تھی کہ 10 ارب کا کراچی کو اور کم از کم 2 ارب کا حیدرآباد کو دیا جائے گا. تو اسی فالو اپ میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں آج ہی ڈیٹ بتا دی جائے تاکہ ایک ہائی پاور میٹنگ دوبارہ ہو. جیسے 31 کو میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پیسے ملنے کی بات، کراچی اور حیدرآباد کو پیسے ملنے کی بات ہوگی. اچھا اب یہ خرچ کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس میں MKM بتاتی ہے کہ جو بھی پیسے ہوں اگر KMC کو آتے ہیں تو اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ باڈی بھی ہو، میئر کراچی ہو، میئر حیدرآباد ہو
اور اس میں وہ تمام اسکیمیں جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا کیا نام ہے اپنا ایم کیو ایم کے ہوں، یا وہ صوبائی اسمبلی کے اراکین جو پی ٹی آئی ایم کیو ایم کے، وہ کمبائن طریقے سے اپنی اپنی ڈیولپمنٹ اسکیمیں دیں گے، میئر کراچی کو، میئر حیدرآباد کو، اور پھر اس کو اسی طریقے سے جسے کہتے ہیں صاف اور شفاف طریقے سے اس کا عمل درآمد ہوگا، تاکہ کراچی کے اور حیدرآباد کے عوام کو تھوڑے سے آنسو پہنچ جائے۔ بالکل، بہت شکریہ امین الحق صاحب، سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد کراچی کو تقریباً ایک جو پہلی قسط ہے یعنی 10 ارب روپے کی ایک قسط وہ مل جائے گی، اور حیدرآباد کے لیے 2 ارب روپے کی پہلی قسط دی جائے گی، جو کہ کل جو ابھی 50 ارب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ میں، جس میں سے 25 ارب روپے مانگے گئے تھے، لیکن اب وہ کم کر کے 10 ارب روپے فی الحال یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ کراچی کو ملیں، تاکہ کراچی میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو سکے۔ بہرحال ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی میں بارش اور اس کے بعد جو ڈینگی کی وبا پھیلتی ہے، جو جس طریقے سے ان مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام مینیجر ہیں کنٹرول اینڈ یعنی یہ جو پروگرام ہے ڈینگی کا، اس کے پروگرام مینیجر ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ سے ان کا تعلق ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمود اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرنا چاہیں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈینگی کا پریونشن اینڈ کنٹرول پروگرام ہے اس اویئرنیس کے لیے، اس کے کیا مقصد کیا ہے، کس طرح یہ پروگرام رن کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور میٹرو ون کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم سیریس پبلک ہیلتھ ایشو پر بات کرنے کے لیے آج مجھے یہاں مدعو کیا۔ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی شروع میں، کیونکہ ڈینگی فیور جو ہے وہ بنیادی طور پر جغرافیکل اور پھر سیزنل ویریشن کے ساتھ ڈیزیز کا ایک پیٹرن ہے۔ تو اب جو ہمارے پاس کمنگ منتھس ہیں جن میں بارش بھی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر بھی شہروں کا کم ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں اس مچھر کی افزائش ہوتی ہے اور کیسز بڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی آج آپ نے دی ہے تاکہ لوگوں کو ہم اویئر کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر لے سکتے ہیں، اور یہ کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ان کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ اس بیماری کے پھیلنے کو روکا جا سکے۔ سر، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ڈینگی پروگرام کا پریونشن اینڈ کنٹرول پروگرام کا جو مقصد ہے گورنمنٹ کا، کیونکہ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈینگی اس وقت ورلڈ وائڈ گلوبلی ایک ایمرجنگ پبلک ہیلتھ پرابلم ہے، یعنی کہ دنیا کی تقریباً 3 بلین 3 ارب آبادی اس کا شکار ہے، اور 110 سے زیادہ ممالک میں یہ بیماری اب کانسٹنٹلی موجود ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم اینڈیمک ڈیزیز کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت بیماری موجود ہوتی ہے۔ تو اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے ڈینگی پروگرام کو شروع کیا 2015 میں، ایک سیپریٹ ایکسکلوسیولی پروگرام کو، تاکہ اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور لوگوں کو بر وقت اس بیماری کو کنٹرول بھی کیا جا سکے۔ تو اچھا، مقصد اس کا کیا ہے؟ کیونکہ یہ پروگرام WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کے تحت اس کو چلایا جا رہا ہے، جو ورلڈ وائڈ دنیا بھر کے لیے ہے۔ تو WHO کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر دنیا میں جہاں بھی یہ بیماری موجود ہے، ڈینگی فیور، اس پہ کنٹرول پایا جائے اور کم از کم 50% ڈیتھس جو ہوتی ہیں اس سے، اس کو ریڈیوس کیا جائے بائی دی ایئر 2020۔ دوسرا یہ کہ اس کی موربیڈیٹی یعنی کیسز کو بھی 25% کم کیا جائے، یعنی یہاں کم کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس بیماری کی ایریڈیکیشن کا بھی اسٹیج نہیں ہے، انسیڈنس کم کر دیا جائے، انسیڈنس کم، پریویلنس تو رہے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیسز پریویل کرتے ہیں، لیکن جو نمبر آف نیو کیسز ہیں ان کو کم کیا جائے۔ سب سے پہلے میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ ہم ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ ڈینگی کنٹرول پروگرام کے حوالے سے واٹس ایپ نمبرز، ای میل اور جو فون نمبرز ہیں وہ ہماری اسکرین پر آ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو یا کوئی پرابلم ہو اور آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ پریونشن اینڈ کنٹرول پروگرام فار ڈینگی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ گورنمنٹ آف سندھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر بیسیکلی اویئرنیس کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ آپ کے علاقوں میں کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی ایسی چیز ہو
جس کو آپ جس کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہوں، کوئی مسئلہ ہو جسے حل کرانا چاہتے ہوں ڈینگی کے حوالے سے یا ان یعنی مچھروں کی افزائش کے حوالے سے، تو پھر آپ اسکرین پہ جو ہمارے نمبرز آ رہے ہیں آپ ان پہ کال کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ آپ نے یہ پروگرام کے بعد کال کرنے والے نمبرز ہیں، ویسے آپ ابھی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پروگرام میں اس کی کال نہیں جائے گی. لیکن یہ بیسکلی واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، ای میل بھی موجود ہے، نارمل کال کرنے کے لیے بھی نمبر موجود ہے. تو اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو، آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ ہمارے پروگرام کا نمبر بھی ہم چلائیں گے. آپ یہاں پہ کال کر کے ڈاکٹر محمود اقبال سے بات کر سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ڈینگی سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ مچھر کس قسم کے پانی میں افزائش اس کی ہوتی ہے اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اس مچھر کی؟ یہ بنیادی ایک سوال ہے اور میں چاہوں گا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ لوگوں کو مکمل جانکاری ہو، معلومات ہو اس بیماری کے متعلق، اس سے کیسے بچا جا سکے. مچھر کی ایک خاص پہچان ہے کہ اس مچھر کے اوپر بلیک اور وائٹ کلر کی دھاریاں ہوتی ہیں، اور اس مچھر کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ فریش واٹر پر بریڈ کرتا ہے، یعنی تازہ پانی پر. اب تازہ پانی ہم خاص طور پر یہی وجہ ہے کہ یہ بیماری، یہ مچھر زیادہ افزائش ہوتی ہے اربن ایریاز میں اور سیمی اربن ایریاز میں. آپ جتنا رورل علاقے میں چلتے جائیں گے اس بیماری کا بریڈنگ پوائنٹس اس کی مچھر کی کم ہوتی جائیں گی، کیونکہ اربنائزیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ہماری یہ واٹر سپلائی جو ہے وہ لائنیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ان سے پانی رس رہا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے. پھر ہمارا ڈرینیج سسٹم اور واٹر، فریش واٹر آپس میں مکس ہو رہے ہوتے ہیں، تو فریش واٹر اور گندا پانی بھی ساتھ ہو. پھر اس کے بعد جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی اربن علاقوں میں زیادہ کوئی اچھی نہیں ہوتی. تو ان میں بھی جو واٹر کینس ہیں، چھوٹی بوتلیں ہیں، تو ایون چھوٹے چھوٹے پانی جہاں پر کہیں کلیکٹ ہو رہا ہے، جیسے گھروں میں گملے ہیں، چھوٹی پاٹس ہیں جن میں فریش واٹر کھلا پڑا ہے، کورڈ نہیں ہے، تو ایسی ٹینکس ہیں، جیسے گھر میں چھت کے اوپر ٹینکس ہیں پانی کے. سرکولیشن جو جس پانی میں موومنٹ ہو رہی ہے اس میں تو یہ نہیں سرکولیشن میں نہیں کر سکتا. نہیں، بالکل نہیں. جو اسٹیگننٹ واٹر ہو، جو کہ بالکل رکا ہوا پانی ہو، اس میں یہ افزائش کرے گا. رکا ہوا پانی. ڈینگی کے مچھر میں اور ملیریا کے مچھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، ڈینگی کے مچھر میں اور یہ ایڈس مچھر ہوتا ہے نا، جو ڈینگی کا ہے وہ ایڈس ایجپٹی، یہ ہے ڈینگی کا، یہ ڈینگی کا مچھر. اور انوفلس، فیمیل انوفلس ماسکیٹو جو ہے وہ ملیریا کا. اور ملیریا کا کازنگ جو مچھر ہے وہ بیسیکلی ایک پیراسائٹک انفیکشن ہے، جو ملیریا جس کو ہم کہتے ہیں. اور ڈینگی فیور بیسیکلی وائرل انفیکشن ہے. اور وائرس بھی 4 قسم کے وائرس ہیں، ایک قسم کا نہیں ہے. اچھا، اگر کسی ایک فرد کو وائرس ایک سیرو ٹائپ سے اگر ہو جائے، یعنی اے سے ہو جائے، تو وہ اس کو ایک پرماننٹ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے فار اے، لیکن بی سے نہیں، وہ پرون ٹو بی اور سی اور ڈی کے. تو یہ اس وجہ سے اس بیماری کو یعنی اگر ایک دفعہ کسی کو ڈینگی ہو جائے تو یہ گارنٹی نہیں ہے، جس طرح چکن پاکس کسی کو ایک دفعہ ہو جائے تو اس کو دوبارہ نہیں ہوتی. مطلب لیکن یہ کہ اگر کسی کو ڈینگی ایک دفعہ ہو بھی گیا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسے دوبارہ ڈینگی نہیں ہو سکتا. یعنی 4 سیرو ٹائپس ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی، ظاہر سی بات ہے ایک ہی سیرو ٹائپ ایک ٹائم انفیکٹ کرے گا، تو باقی جو سیرو ٹائپس ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں، وہ جو ویریئنٹ ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ملٹی سیکٹورل اپروچ پروگرام کے حوالے سے ہے دنیا بھر میں. اس میں تمام اداروں کا، جو بھی سوک ادارے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. ان سب ڈپارٹمنٹس نے لائک میونسپل کارپوریشن ہے، اس کے بعد پھر کراچی کی میں بات کر لوں کہ کیونکہ کراچی میں، سندھ میں 96% جو برڈن آف ڈیزیز ہے وہ کراچی میں ہے. باقی پورے سندھ میں آپ کو صرف 4-5% پیشنٹ ہمیں ملتے ہیں. باقی ہمارے 94-5%، 6% پیشنٹس کراچی میں. یس، تو یہاں پر خاص طور پہ جب تک کے ایم سی ہے، ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، اس طرح سے جو بھی ادارے واٹر سپلائی. اچھا سر، ہمارے ساتھ کالر بھی لائن پر موجود ہیں. ایک میں چھوٹا سا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو ڈینگی کا مچھر ہوتا ہے، ایڈس ایجپٹی جو ہوتا ہے، یہ تمام مچھروں میں وائرل انفیکشن ہوتا ہے یا پھر مخصوص مچھر ہوتے ہیں جن میں وائرس کا یہ انفیکشن موجود ہوتا ہے؟
یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مچھر اٹس سیلف اس میں کچھ نہیں ہوتا. بیسیکلی وائرس ہوتا ہے کسی انفیکٹڈ پرسن میں. مثلا مچھر اگر ایک مچھر ہے جو خود انفیکٹڈ نہیں ہے, ایڈیز ایجپٹی خود انفیکٹڈ نہیں ہے, لیکن اس نے کسی ایسے پرسن کو بائٹ کر لیا جو اس وقت ڈینگی فیور سے سفر کر رہا ہے, تو وہ وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے پرسن سے ماسکیٹو میں. اس کے بعد اس کی انکیوبیشن پیریڈ ماسکیٹو میں ہے, اس کے بعد وہ فیمیل ماسکیٹو بیسیکلی جو بریڈنگ کرتی ہے, بیکاز جی وہ پھر ایک لے ڈاؤن کرتی ہے. بلڈی میل جو ہے نا, یعنی خون کی جو غذا ہے وہ صرف فیمیل ماسکیٹو ہی لیتی ہے فار بریڈنگ پرپس. بریڈنگ تو وہ پھر جب فیمیل ماسکیٹو جو ہے وہ ایگز لے اؤن کرتی ہے ان فریش واٹر, وہاں سے پھر لاروا ڈیولپ ہونا اور پھر تمام بچوں میں یہ انفیکشن منتقل ہوتا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, شہزاد صاحب نے ہمیں کراچی سے کال کی ہے. جی السلام علیکم, میری آواز سن سکتے ہیں آپ شہزاد صاحب؟ جی 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 الحمدللہ, آپ کی آواز آ رہی ہے میرے پاس. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شہزاد صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سر یہ ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے, انوار ابراہیم کا ایریا ہے. پارک ہے آپ کا؟ اچھا جی جی. تو یہاں پر کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے سیوریج کا پانی جو ہے وہ پارک میں چھوڑ دیا ہے, تو بچوں کو کھیلنے کی وجہ سے جو ہے مشکلات ہیں. اور دوسرا یہاں پر اتنی گندگی ہو گئی ہے کہ یہاں پر وائٹ مچھر پیدا ہو رہا ہے, سفید مچھر پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایسا یہ رمضان سے شروع ہے, ابھی تک اس کے اوپر ہم نے واٹر بورڈ کو بھی بہت کمپلینیں کی ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی اس جگہ پہ نہیں آ رہا ہے, نہ ہی اس کو صاف کر رہا ہے. اپنی مدد اگر ہم لوگ کر لیتے ہیں تو سیوریج لائن آگے بلاک ہیں, تو یہ پرابلم آنی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اعلیٰ حکام سے کہیں کہ جی ہماری مدد کریں اور ہمارے لیے جو اس مشکل سے ہمیں نکالیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. شہزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاقہ ہے, اس میں ایک پارک ہے, وہاں جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے اور اس میں سفید مچھر کی افزائش ہو رہی ہے. اور یہ جو گھاس کا مچھر ہوتا ہے ہرے کلر کا یا سفید کلر کا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اپنی مدد آپ کی طرح صفائی کی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ یہ کنٹینیوس پرابلم ہے. تو کیا سر سفید مچھر یا ہرا مچھر جو ہوتا ہے گھاس والا, وہ بھی انفیکشن کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ ڈینگی انفیکشن نہیں کر سکتا. جی بالکل نہیں. ڈینگی مچھر کی اس لیے خاص پہچان یہ ہے کہ سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں. اچھا سر, اب ایک شخص کو مچھر نے کاٹ لیا, اس مچھر نے جو کہ ڈینگی وائرس سے انفیکٹڈ تھا, اب اس میں کیا علامات ہوں گی؟ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے. ڈینگی کے بیسیکلی علامات 4 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی بھی علامت نہ ہو, پرسن انفیکٹڈ ہو گیا اور اس کو نہ کچھ بھی نہ ہو, ایٹیپیکل ہے, ہاں وہ اسمپٹومیٹک اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ہے ڈینگی فیور, دیٹ از سمپل انفیکشن. سمپل ان اے سینس کہ بخار ہوگا اور بخار کے بعد جو چیزیں ہوں گی لائک باڈی ایک ہے, مسکولر پین ہے, مسل جو کسی بھی وائرل انفیکشن میں ہوتا ہے, زکام ہے پھر. لیکن خاص طور پہ اگر جوڑوں میں درد ہو جائے, ہڈیوں میں درد محسوس ہو, آنکھوں کی پتلیوں کے پیچھے شدید درد ہو, تو یہ ٹپیکل سائنس ہیں ڈینگی فیور کی. یعنی بخار کے ساتھ ساتھ ایک تو ویسے ہی جسم میں درد محسوس ہوتا ہے, کمزوری فیل ہوتی ہے, فلو لائک سمٹمز جو ہیں وہ ہوتے ہیں, سستی میلیز جسے کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے. لیکن ان کے ساتھ اگر جوڑوں میں شدید درد محسوس ہو رہا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ پہچان ہے, شک ہو جاتا ہے کہ یہ ڈینگی سسپیکٹ کر کے اس کو پھر. اچھا, تیسری قسم ہے ہیمریجک فیور. اس میں پھر بلیڈنگ ہوتی ہے لائک فرام نوز اینڈ ادر, جو منہ سے خون کا آنا, یہ شدید قسم کا اٹیک ہے اور اس کے لیے تو امیڈیٹلی ہاسپٹلائزیشن ہو رہی ہے. فورتھ قسم جو ہے وہ ہے ڈینگی شاک سنڈروم. پیشنٹ شاک میں چلا جاتا ہے, پلس ریگولر ہو جاتی ہے. تو یہ جو بعد میں نے جو ہیمریجک فیور اور شاک سنڈروم ہے, اس سے بنیادی طور پہ پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہونی ہے. دیٹ از ویری ریئر, 1% سے بھی لو پیشنٹس میں, کم میں یہ ہوتا ہے, لیکن یہ شدید ہے. سر یہ بتائیے گا, اب اگر کسی کو شک ہو کہ اسے چاہے ہو سکتا ہے کوئی اور بخار, ہو سکتا ہے ملیریا ہو, تشخیص کیسے ہوگی کہ اس سے ڈینگی فیور ہے؟ یہ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈینگی کی تشخیص کے لیے گورنمنٹ نے ہم نے سینٹینل سائٹس بنائی ہوئی ہیں. سینٹینل سائٹس دروازوں کو کہتے ہیں, ان ہاسپٹلس کو ہم کہتے ہیں جہاں پر ڈینگی کی تشخیص بھی ہوتی ہو اور وہاں کے ڈاکٹرز بھی ٹرینڈ ہو, عملہ بھی ٹرینڈ ہو کہ اس ڈینگی فیور کے کیسز کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو اس طرح سے کراچی کے جو بڑے اسپتال ہیں گورنمنٹ کے,
وہ سینٹینل سائٹس ہیں، لائک سول ہاسپٹل ہے، جناح ہاسپٹل ہے، لیاری جنرل، عباسی شہید، مطلب جو بھی بڑے اسپتال ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، 6 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں، اور باقی بھی پورے سندھ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس جو بھی ہیں سارے وہ ہیں ہمارے. لیکن اس میں خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت سارے بڑے ہاسپٹلس ہیں، خصوصاً کراچی میں، لائک آغا خان، لیاقت نیشنل ہے، نیشنل میڈیکل سینٹر ہے، ضیاء الدین ہے، بہت سارے ہاسپٹلس. یہ گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ہیں باقاعدہ سیلز. یہ ہمارے ساتھ کوآپریشن میں ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک بیسیکلی ایک 2013 میں ایک ریگولیشن پاس کیا ہے، دیا ہے. اس کے تحت ہر پرائیویٹ یا گورنمنٹ ہاسپٹل کو یہ ڈیزیز کا اگر کوئی کیس آ جائے تو نوٹیفائی کرنا ہے، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہمیں یعنی ہمارے پروگرام کو انفارمیشن دینی ہے. اچھا، ہم نے ایسی تمام بڑی اسپتالوں میں سینٹینل سائٹس پر ہم نے ڈائگنوسٹک کٹس پرووائڈ کر دی ہیں، تو لوگوں کو یہ ذہن میں ہو کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں ڈائگنوسٹک کٹس اویلیبل ہیں اور وہ فری آف کاسٹ. اچھا، اور یہی اگر پرائیویٹ ہاسپٹل سے کوئی کرانا چاہے تو پھر اس کی چارجز نیچرلی ظاہر ہے، وہ پروفٹ ٹیکنگ کتنی دیر میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے؟ وہ امیڈیٹلی ہے، ریپڈ ٹیسٹ ہے. اس کا سر فالس پازیٹیو یا فالس نیگیٹو ہونے کے کتنے چانسز رہ جاتے ہیں؟ یعنی فالس پازیٹیو یہ ناظرین کہ اگر کسی کو ڈیزیز نہ ہو، یعنی بیماری نہ ہو، لیکن اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے. فالس نیگیٹو یہ ہے کہ ایک شخص اس کو بیماری ہے لیکن جب اس نے تشخیص کے لیے ٹیسٹ کرایا تو وہ نیگیٹو آ گیا. یہ کتنے چانسز سر، کتنے پرسنٹ ایکوریٹ ہے یہ کیس؟ چانسز یہ بہت ایکوریٹ ہے، اس میں بہت ریئر چانس ہے کہ کم ہو، لیکن وہ ایک کم پرسنٹیج ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے اب ایک کومبو ٹیسٹ بھی وہاں پرووائڈ کر دی ہے ہاسپٹلس میں، جس میں ہم IgG ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک IgM. پہلے یہ الگ الگ ہوتے تھے، تو آپ کی بات کہ اس میں پھر ہمیں فالس پازیٹیو اور نیگیٹو کے چانسز تھے. لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پر ہم اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ کا یہ کومبو کٹ بھی ہم نے پرووائڈ کر دی ہے، تو اس سے مزید تشخیص بہتر ہو گئی ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور کٹ ہے ہم نے پرووائڈ کی ہے، وہ تو ایون امیڈیٹلی یعنی اینٹیجن، اگر وائرس ابھی موجود ہے جسم میں اور اینٹی باڈیز ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں، NS1 ہم کہتے ہیں اس کو ٹیسٹ کو، تو وہ بھی کٹس موجود ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ. وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. تو جیسے ہی ڈاکٹر اگر کرے گا اس کو یعنی اگر علامات ایسی ہیں کہ ڈاکٹر کو شک ہو رہا ہے کہ اس کو ڈینگی فیور ہو سکتا ہے، ابھی ہو سکتا ہے اینٹی بائیٹیز یعنی جو اینٹی باڈیز جسم میں بنتی ہیں یعنی قوت مدافعت کے تحت اگر وہ نہیں بھی بنی ہے تو وہ اینٹیجن جو جرثومہ ہے وائرس کا وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. سر، ایک جو عام ٹیسٹ جو جنرل پریکٹیشنرز کرواتے ہیں وہ CBC کرا لیتے ہیں، یعنی بلڈ کا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرا لیتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو پلیٹلیٹس ہیں جسم میں، ایک وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ سفید خلی ہیں، ایک ریڈ بلڈ سیلز ہیں جو لال خلی ہیں، ایک پلیٹلیٹس ہیں جو خون جمانے میں مدد دیتے ہیں. اس بیماری میں جو آپ نے بلیڈنگ کی بات کی، جس کا مین کاز یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ 1.5 لاکھ سے کم ہوتے ہوئے اور پھر 50,000 سے نیچے چلے جائیں آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ، تو پھر جسم میں کہیں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو سر، کیا سرکاری اسپتال میں ان مراکز میں CBC کیا جاتا ہے تاکہ مریض کے پلیٹلیٹس دیکھے جا سکیں؟ CBC تو دیکھیں ایک عام ٹیسٹ ہے اور ہر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں CBC ہوتا ہے، اور ویسے بھی انیشل ارلی اسٹیج میں لیوکوسائٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جسم میں، پلیٹلیٹس پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا اور نہ وہ ڈینجرس لیول پر، نیوٹروفلز بڑھ جاتے ہیں، لیوکوسائٹس کم ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو پلیٹلیٹس جب کم ہونا شروع ہوں تو پھر اس کو ریگولر مانیٹر اس ٹیسٹ کو کرنا پڑتا ہے. ہماری طرف سے پروگرام کی طرف سے کچھ بڑے ہاسپٹلس کو کراچی میں لائک سول ہاسپٹل ہے اور پھر JPMC ہے، ہم نے پلیٹلیٹس کے بیگس بھی پرووائڈ کر دیے ہیں وتھ سولوشن. تو پلیٹلیٹ سیپریٹر مشینز بھی ان ہاسپٹلس میں موجود ہیں تاکہ ایسے کسی پیشنٹ کو جس میں بلیڈنگ ٹینڈنسی آ گئی ہے، پلیٹلیٹس کم ہیں، تو وہاں پلیٹلیٹس ان کو دیے جا سکتے ہیں. فریش فروزن FFP جیسے کہتے ہیں وہ، یا پلیٹلیٹ سیپریٹر اچھا وہ اسپیشلی دے دیں. اچھا، پلیٹلیٹس میں بلڈ گروپ کا کوئی چکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بلڈ گروپنگ دیکھنی ہوتی ہے یا کسی کو بھی پلیٹلیٹس لگ سکتے ہیں؟ لوگوں میں ایک یہ مسنومر ہے، نہیں سمجھ پاتے کہ کیونکہ جو بلڈ گروپنگ ہوتی ہے کیا وہ ضروری ہے پلیٹلیٹس لگانے کے لیے، یا کسی بھی بلڈ گروپ کے شخص کو پلیٹلیٹس لگ سکتے ہیں؟ پلیٹلیٹس کے لیے گروپنگ بھی ضروری ہے، بلڈ کے کسی بھی ٹرانسفیوژن کے لیے گروپنگ کا ہونا ضروری ہے. اچھا سر، یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ عام طور پہ جو احتیاطی تدابیر یا جو علاج عام طور پہ گھروں میں کہا جاتا ہے یا لوگ جو
تھوڑا سا تجربہ رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیب کے جوس میں اگر لیموں کے قطرے ملا کے پیے جائیں تو اس سے جو ہے یہ ڈینگی فیور میں جلد ریکوری ہوتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ وہ علاج کے طریقے ہیں جن کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا. کامن یوز میں بھی یہ چیزیں ہیں اور لوگوں کو اس میں سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے ہم نے اس پر اتنی کوئی ریسرچ نہیں آئی. کیا علاج کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ بہت ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے کئی ملکوں میں. ہمارے پاس ریسرچ کا عنصر کم ہے لیکن ان چیزوں پہ ریسرچ بنیادی طور پہ ہونی چاہیے تاکہ اس پر اچھا سر کیا علاج کیا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وائرس ہے سر یہ تو اپنا وقت پہ ہی جائے گا. سپورٹیو ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, بخار کی دوا دے سکتے ہیں, مطلب اور کوئی باڈی ایک کی دوا دے سکتے ہیں. کیا کوئی اور اس کے علاوہ اسپیسیفک علاج ہے؟ کوئی اینٹی وائرل میڈیسنز دی جاتی ہیں ڈینگی میں؟ دیکھیں علاج اس کا سمپل ہے. خاص طور پر صرف پیراسیٹامول کی گولی بخار کے لیے اور پیشنٹ کو ری ہائیڈریٹ رکھنا ہے, یعنی کہ وہ فلوئڈس کا زیادہ استعمال کرے, پانی جوسز وغیرہ زیادہ پیے اور ریسٹ کرے. یہ 2-3 چیزیں خاص طور پر ہیں. اس میں خاص طور پر اوائڈ کیا جائے. ایک میسج میں یہ دینا میں اسی طرف آ رہا تھا سر کہ ڈسپرین اور بروفین جو ہے نا اس کے حوالے سے آپ سے میسج لینا چاہوں گا. وہ بالکل نہیں دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ہاسپٹلس میں یا مریض انسسٹ کرتے ہیں کہ ڈرپ لگائی جائے, فلوئڈس دیے جائیں, آئی وی فلوئڈس, تو وہ بھی ریکمنڈیڈ نہیں ہے کہ انیشیل فیز میں ہی چلیں آپ اس کو آئی وی فلوئڈس دے رہے ہیں وہ بھی ریکمنڈیڈ. اچھا یہ کہتے ہیں کہ سر شیو وغیرہ کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, بہت زیادہ ایکسکلوزیو برشنگ سے بھی پرہیز. اگر آپ کو یہ شک ہو کہ آپ کے خون میں جو پلیٹلیٹس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں تو بلیڈنگ ان جگہوں سے بھی ہو سکتی ہے شیو کرنے سے, زیادہ برش کرنے سے. یقیناً اگر پلیٹلیٹ اس لیول تک اگر کم ہو جائیں تو پھر ایسی تمام چیزوں سے اچھا ایسی تمام چیزوں سے جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے جہاں سے بلیڈنگ. چلیں بہت بہت شکریہ سر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.